व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें यकीन आ जाएगा अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो कि तुम उससे कितनी बार और क्यों मिले हो और वो लड़की कौन है। मलिहा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, मैं थक कर कह रही हूँ ना दानिश भाई। वो दानिश की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई। हक है तुम्हारा ये जानना कि तुम्हारा होने वाला शौहर क्या करता फिरता है, और अगर दाऊद सबको सच बता दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मलिहा, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा वैसा काम नहीं करेगा। मुझे लगता है वो लड़की बस इसकी अच्छी दोस्त है। क्यों दाऊद, ठीक कहा ना मैंने। और दानिश की बात सुनकर दाऊद का दिल किया कि वो प्लेट उठाकर दानिश के नहीं बल्कि अपने ही सर पर मार ले। वो पछता रहा था कि उसने मेजर दानिश तैमूर से पंगा क्यों लिया, और इसने पंगा लिया ही कब था। वो तो बस उसे अपनी इस मिस वंडर के बारे में नहीं बताना चाहता था। बताता हूँ, दाऊद ने फाड़ खा जाने वाले अंदाज में कहा, और फिर अगले 10 मिनट में वो मिस वंडर के बारे में जितना जानता था सब कुछ दानिश को बता दिया। अलबत्ता मलिहा अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। इसे दाऊद पर पूरा भरोसा था। वो तो सिर्फ दानिश के कहने पर वहाँ आई थी, और दानिश मुस्कुराहट छुपाए संजीदा तासुरात लिए जले कट्टे लहजे में बोलते दाऊद को सुन रहा था। ओके, मैं चलती हूँ, मम्मा की कॉल है। अच्छा दाऊद, सॉरी अगर बुरा लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शाम को मिलते हैं। अलमदिहा उठते हुए मुस्कुराई, और दाऊद को समझ नहीं आया कि वो इन लोगों का क्या करे जो उसके बहुत अपने थे, लेकिन सलूक दुश्मनों वाला करते थे। वो दोनों को बाय कहती रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी, और उसके जाने के बाद दाऊद की शक्ल देखकर दानिश का ज़ब्त किया हुआ कहकहा एकदम बुलंद हुआ। भाड़ में जाओ तुम। दाऊद जले कट्टे लहजे में दानिश से कहता उठ खड़ा हुआ। मेरी बात तो सुनो दाऊद। दानिश उसके पीछे भागा। वापस जाओ बिल आदा कहकर पहले बाद में मेरे मुंह लगना, दाऊद ने एकदम रुकते हुए कहा, और दानिश सर पर हाथ मारता वेटर की तरफ बढ़ा था। कुछ ही देर गुजरे थे कि मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और आमना बेगम, अलमीरा की अम्मी, अंदर आई। वो अलमीरा की मंगनी पर इंडिया आई थी। अलमीरा को गहरी नींद में सोते देखकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। जाने क्यों इनका दिल कह रहा था कि वो जाकर मीरा को देखे। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। अलमीरा के पास बैठते हुए उन्होंने उसकी पसंद पेशानी पर प्यार किया और दुआ की। बहुत अरसे बाद उन्होंने मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, जो रियान की बातों की वजह से उभरी थी। वो रियान की बहुत शुक्रगुजार थी कि वो उसकी बेटी को दोबारा ज़िंदगी की तरफ ला रहा था। फजर की अजान तक वो मीरा के पास बैठी रही और फिर उठकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सेठ सरमद की पूरी फैमिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। सालिहा और मीरा दोनों इंग्लैंड जा रहे थे। घर के सभी अफराद उन्हें सी ऑफ करने आए थे। पता नहीं रियान भाई कहाँ रह गए। फ्लाइट में बस चंद मिनट बाकी हैं। सालिया
انگلینڈ جانے کے لیے کچھ زیادہ ہی پرخوش تھی۔ دھیان سے ذرا اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ آمنہ بیگم تم نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی تھی۔ میرا کی بھی آنکھ بھیگ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آمنہ بیگم کو گلے لگایا۔ ہیلو لیڈیز، ہاؤ آر یو؟ یہاں تو بہت ہی ایموشنل سین چل رہا ہے۔ اچانک ہی ریان کی آواز گونجی۔ میرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوبصورت سا بوکے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ میڈم؟ وہ آمنہ بیگم کی طرف بڑھا۔ یہ خوبصورت سا پھول آپ کے لیے۔ ریان نے بوکے آمنہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ پھول آپ کے لیے ہی ہے، آپ کی بیٹی کو ان کی ضرورت نہیں۔ ریان نے ان کے حیران ہونے والے چہرے کو دیکھ کر جواب دیا، جبکہ میرا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایسا ہی تھا۔ کیوں؟ میری بیٹی کو خوبصورت کیوں نہیں؟ ان کی کیوں ضرورت نہیں ہے ان کی؟ آمنہ بیگم نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ خود پھولوں جیسی ہے میڈم، ریان نے آہستہ سے آمنہ بیگم سے کہا اور وہ مسکرا دی۔ البتہ میرا سن نہیں پائی تھی کہ اس نے کیا کہا۔ آنٹی بات سنیں۔ دور کھڑی صالحہ نے آمنہ بیگم کو پکارا اور پھر اشارے سے انہیں کچھ سمجھایا۔ اوہ اچھا، وہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں رک گئے تھے۔ ریان اور المیرا کیسی ہو؟ وہ اب میرا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، میرا نے دو لفظی جواب دیا۔ وہ پھول واقعی آنٹی کے لیے تھے کہ انہی کی وجہ سے آج تم میری زندگی میں ہو۔ البتہ میرے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں، ریان نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور پھر ایک مختلف سی ڈبیا باہر نکالی۔ خوبصورت سی نازک ریسٹ واچ۔ میرا نے الجھن بھری نگاہوں سے ریان کی طرف دیکھا۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تمہیں ریان یاد آئے گا، ریان کہتے ہوئے وہ واچ اسے پہنائی۔ اور ہمیشہ ریان ہی یاد آئے گا، یہ ریان کا وعدہ ہے۔ جانے اس شخص کو خود پر اتنا بھروسہ کیوں ہے؟ میرا کے دل نے سوچا۔ میں بہت جلد انگلینڈ آؤں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا خیال رکھنا، بس اتنا کہوں گا کہ میری المیرا کا بہت سا دھیان رکھنا۔ المیرا میری ہے اور اس کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے۔ وہ میرا کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھ میں لفظ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میرا نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ ریان ہلکے سے مسکرا دیا۔ کہیں اور دور کہیں دھیان میں لپٹی قسمت کھڑی نم آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ریان کی محبت جیت پائے گی؟ قسمت نے تقدیر سے سوال کیا اور وقت خاموش رہا۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوح شہادت کے پھولوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو گونجوں میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں اسے ہاتھوں کی جو نیچ پتھروں میں چھوٹ گئے۔ تم دست طلب میں ٹھہر گئے، ہم قہرہ خان کے پاس گئے۔ یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ وہ کچھ ضروری شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی تھی اور اب تیزی سے واپس اکیلے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک دائیں طرف سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، اس لڑکی نے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ ہانیہ نے جھٹک کر نیچے گرے بیگز اٹھائے اور ساتھ ہی لڑکی کا موبائل بھی جو
ٹکراؤ کے باعث نیچے گر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کو چھوا اسے ایک جھٹکا لگا۔ ہانیہ: ہیلو نائمہ، کہاں ہو تم؟ میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، موبائل سے آواز ابھر رہی تھی۔ ہانیہ گیلانی نے پھٹی پھٹی نظروں سے موبائل اور پھر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل لیا اور آگے بڑھ گئی۔ چند ہی سیکنڈ بعد مس ونڈر کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگی۔ ایکسکیوز می، بات سنیں پلیز، وہ اس کے پکار رہی تھی۔ جی؟ وہ رکی جبکہ چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ آپ کا نام؟ نائمہ، سامنے کھڑی لڑکی نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ پلیز جس راستے سے گھر جا رہی ہیں اس سے مت جائیں، مس ونڈر نے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز نائمہ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مس ونڈر نے نائمہ کی بات کی منت کی۔ ہیلو نائمہ، تم سن رہی ہو نا؟ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اس میں بیٹھ جانا، مجھے ارجنٹ کام میں جا رہی ہوں۔ موبائل فون سے آواز ابھر رہی تھی۔ جی دانش بھائی، آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی، نائمہ نے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ نائمہ نے مس ونڈر سے پوچھا۔ مجھے چھوڑیے پلیز، آپ اس ٹیکسی میں گھر نہیں جائیں گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ نائمہ کو لگا کہ وہ لڑکی پاگل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ پلیز، مس ونڈر نے جیسے منت کی۔ اوہ نہیں نائمہ، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی اس لیے الجھے سے انداز میں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شام 6:30 بجے ایک ٹیکسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹیکسی میں موجود ڈرائیور اور ایک لڑکی جو کہ پیسنجر تھی، دونوں موقع پر جاں حق ہو گئے۔ لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیاں اچانک کانپی۔ میجر دانش تیمور جھٹکے سے ٹی وی کی طرف دیکھا جس میں نیوز چل رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیکسی ہے جس میں نائمہ گھر گئی تھی، میجر دانش بڑبڑاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے ٹیکسی کا نمبر دیکھ لیا تھا، اب وہ نائمہ کو کال کر رہا تھا جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شٹ! وہ چلایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بے چینی سی اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کی واحد فیملی داؤد اور نائمہ ہی تھے، دونوں سے بہن بھائیوں والا رشتہ تھا۔ 5 منٹ کے اندر وہ سائٹ پر پہنچ گیا تھا جہاں داؤد پہلے ہی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ داؤد، سب ٹھیک ہے نا؟ دانش نے بے چینی سے داؤد سے پوچھا۔ دونوں موقع پر دم توڑ گئے، داؤد نے مصروفانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ نائمہ کدھر ہے؟ ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود بھی دانش کے سوال جیسے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیا ہوا نائمہ کو؟ داؤد نے چونک کر پوچھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں داؤد، جو لڑکی مری ہے وہ کون ہے؟ دانش ایک دم چلایا۔ پتہ نہیں، ابھی کوئی ونشیا نام کی لڑکی تھی، اب نہیں رہی، اور نائمہ تو گھر ہے، کچھ دیر پہلے میں نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ داؤد کی بات سن کر دانش نے شکر کیا، اس کا اٹھتا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ دراصل میں نے اسے اس ٹیکسی میں گھر جانے کو کہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ دانش کی آواز پر نمی چمکی۔ جانتا ہوں، شکریہ
ادا کرو جو اس لڑکی کا جسے تم ڈرامہ کہتے ہو۔ اگر آج وہ نہ ہوتی تو نائمہ نہ ہوتی۔ داؤد کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ دانش چونک سا گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو داؤد؟ دانش نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ وہی ہانیہ گیلانی، مس ونڈر، داؤد نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور دانش حیران و پریشان سا رہ گیا تھا۔ گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے جا کر رکی تھی۔ ایک بڑا سا محل جو اپنی مثال آپ تھا، پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ داؤد، اٹس سو بیوٹیفل زینیا آپی، سالیہ نے گاڑی سے اترنے کے بعد محل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا آپی اس محل کی کیئر ٹیکر تھی۔ محل کے باہر ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جتنا باہر سے خوبصورت دکھتا ہے نا، اندر سے اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، زینیا آپی نے جواب دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بڑبڑائی۔ کیا مطلب میرا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ زینیا آپی نے میرا سے پوچھا جو کھوئے سے انداز میں محل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت محل اتنا خاموش اور اتنا اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی۔ اس کی نظروں میں منور والے اعلانیہ محل پر جمی تھی، جس کی تعمیر سیاہ پتھروں سے کی گئی تھی۔ بلکہ بھی خاموش نہیں ہے یہاں پر میرا۔ انفیکٹ ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے آج کل۔ وہ لوگ شوٹنگ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تم دیکھنا رات کو یہاں پر کتنی رونق ہوگی، زینیا آپی نے گاڑی سے سامان نکالتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ جانے یہ گارڈز کہاں چلے گئے؟ اسے پتہ بھی تھا کہ ہم جلدی آ جائیں گے، پھر بھی گیٹ پر موجود نہیں۔ تم لوگ اندر چلو، میں کسی سے کہہ کر سامان اندر رکھواتی ہوں، زینیا آپی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر فراٹے بھرتی اسے اندر لے گئی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ واپس آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ میرا ابھی تک وہیں پر کھڑی تھی، 1 منٹ بنی محل کو تکتی ہوئی ہے۔ المیرا کو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اندر جاؤ، زینیا آپی نے اسے آواز دی اور میرا جیسے کسی طلسم سے چونک کر باہر نکلی اور پھر وہ سر جھٹک کر محل کا گیٹ پار کر گئی، جہاں وسیع و عریض لان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نہیں دانش بھائی، میں تو اسی ٹیکسی میں گھر جانے والی تھی کہ اچانک وہ لڑکی جس سے میں ٹکرائی تھی میرے پیچھے آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس ٹیکسی میں گھر مت جائیں۔ نائمہ گھبرائی سی اپنے سامنے بیٹھے دانش کو بتا رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس لڑکی نے تمہیں؟ میجر دانش تیمور کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ یہی کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، اپنا راستہ بدل لو، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سننے کے بعد دانش ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ وہ اب داؤد سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے بچ گئی ہو تم نے، اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بتا دیا اور میں تمہیں لے آیا۔ اب سو جاؤ، شاباش، صبح بات کریں گے۔ داؤد بھی اسے تسلی دے کر چلا گیا، جبکہ پیچھے نائمہ مس ونڈر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دانش افسر دانش تیمور وہ فل اپسیٹ سے گاڑی چلا رہا تھا، مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد و جلال تاثرات سے کوئی بھی اس کے دماغ میں چلنے والے سوچ کا پتہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور افسر دانش تیمور وہ فلیٹ سے گاڑی چلاتا مس ونڈر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد
و جلال تاثرات سے کوئی بھی اس کے دماغ میں چلنے والے سوچ کا پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مس ونڈر کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ 5ویں فلور پر جو موجود اپارٹمنٹ جانے اپنے اندر کیسی خاصیت رکھتا تھا کہ میجر دانش کو آج پھر وہاں آ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ میرا اور ثالیہ دونوں ہی سفر کے بعد تھکی ہوئی تھیں، اس لیے میرا تو آتے ہی سو گئی تھی۔ البتہ ثالیہ نے کافی حد تک محل کا جائزہ لے لیا تھا۔ دیواروں پر لگی خوبصورت بیش قیمتی تصویریں، جانوروں کے سر، سیڑھیوں پر رکھی گئی بیش قیمتی مورتیاں، محل کی ہر چیز سرائے جانے کے قابل تھی۔ میرا گہری نیند میں تھی کہ اچانک وہ ایک تیزی سی آواز پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھنے کے بعد میرا نے آس پاس دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور اس کا پٹ ذرا ذرا سے ہل رہا تھا۔ لگتا تھا باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے۔ میرا سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ باہر شام نے اپنے سنہرے پر پھیلا لیے اور لندن میں ایک افسوخیر وقت نے کروٹ لی۔ کھڑکی کا پٹ بند کرتے ہوئے میرا کی نظر باہر کی طرف اٹھی اور اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، جو اب سردی کی شدت کے باعث اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا۔ پودوں کے سارے پتے جھڑ چکے تھے اور وہاں کافی خاموشی چھائی تھی۔ میرا جانے کس ٹرانس کے زیر اثر اسے دیکھتی رہی۔ وہ باغ کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ باہر ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس محل میں اتنی اداسی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور پھر کھڑکی کے بند کرنے کے بعد وہ بیڈ کے ایک طرف پڑی شال اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے پاس رکھے ٹیبل پر پڑی جس پر وہ نازک سی رسٹ واچ جگمگا رہی تھی جو اسے ریان نے آتے ہوئے دی تھی اور اس نے جہاز میں ہی اتار دی تھی۔ جب بھی تم وقت دیکھو گی تو تمہیں ریان یاد آئے گا۔ ریان کے جملے اس کے ذہن میں گونجے، لیکن جانے کیوں وہ واچ اٹھائے بنا ہی باہر نکل گئی۔ دروازے پر بیل مسلسل جاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ اٹھانا بھول گیا ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ مس ونڈر جھنجھلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گئی۔ سخت سے الفاظ جو وہ سنانے والی تھی وہ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آپ؟ وہ سامنے کھڑے آفیسر دانش تیمور کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ہیلو مس ونڈر۔ ہیلو مس گیلانی، ہاؤ آر یو؟ وہ شائستگی سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خیریت؟ مس ونڈر نے الٹا سوال کیا۔ یس آف کورس، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں یا پھر آپ نیچے آ جائیں؟ دانش نے بلڈنگ کے رہائشی فلور پر بنے ریسٹورانٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ دانش دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ مس ونڈر اسے کبھی اپنے گھر میں نہیں آنے دے گی۔ میرا اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سوؤ گی؟ ثالیہ دروازہ کھولتے ہوئے چلی آئی تاکہ میرا سن لے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی تھی کیونکہ میرا کا
बेड खाली था। वाह, ये कहाँ चली गई? सालिया बड़बड़ाती हुई बाहर देखती हुई, ज़रूर आवारागर्दी कर रही होगी, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो हमेशा की तरह ओवरकोट पहने और दोनों हाथों को कोट की जेबों में डाले उसके सामने बैठी थी। सवालिया नज़रें दानिश तैमूर पर जमी थी। रेस्टोरेंट में काफ़ी रौनक लगी थी। लोग खामोश खुशगपियों में मशरूफ़ नज़र आ रहे थे। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपने? काफ़ी देर तक जब वो कुछ ना बोली तो मिस वंडर ने खुद ही पूछ लिया। जी, वो सीधा हुआ और कहना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि इन सब वाक़यात के पीछे क्या वजह है। आज जो हादसा हुआ इसका आपसे क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, हानिया की जान बचाने के लिए। आप यहाँ सिर्फ ये कहने आए हैं? ये बात आप फ़ोन पर भी कर सकते थे। मिस वंडर हैरान हुई। यस, कह सकता था, लेकिन हानिया और दाऊद में मेरी जान बसती है। वो दोनों मुझे बहुत अजीज़ है और इनकी जान बचाने वाले शख्स को शुक्रिया अदा करने मैं दूसरी दुनिया में भी जा सकता हूँ। दानिश ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इट्स ओके ऑफिसर साहब, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा फ़र्ज़ था। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। दाऊद बहुत अच्छे इंसान हैं और हानिया उनकी बहन है। उन्हें सेफ करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ता मैं करती। वो धीरे से मुस्कुराई। दानिश तैमूर पहली बार ठटका। वो खूबसूरत थी, शायद बहुत नहीं, लेकिन सोगवार हुस्न। वो मुस्कुराया था तो आँखों में नमी सी चमकी थी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। सामने पड़े ठंडे हुए चुके कॉफ़ी के कप को जैसे उसने छुआ अभी न था, वैसे ही छोड़कर वो एकदम खड़ी हुई। एक बात पूछो मिस वंडर? दानिश तैमूर की आवाज़ पर वो पलटी। आँखों में उलझन नुमाया थी। आप अपने हाथ हमेशा कोट की जेबों में क्यों रखती हैं? क्या कोई ख़ास वजह है? दानिश के सादे से सवाल पर मिस वंडर के चेहरे पर का रंग एकदम उड़ गया। मेरी मजबूरी है अफसर साहब, आप नहीं समझेंगे, वो मुस्कुरा कर कहती लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी, जबकि रेस्टोरेंट में फैले शोर के दरमियान वह बैठा रह गया। जाने मीरा को इस बाग में ऐसा क्या नज़र आ रहा था कि वो पिछले आधे घंटे से इसी में गुम रहती थी। कुछ चमकता हुआ, कुछ खोता हुआ वह महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी समझ से बाहर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालिया की आवाज़ पर वो पलटी। डरा दिया तुमने मुझे, मीरा ने उसे घूरते हुए कहा। बताओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हर जगह ढूंढ आई हूँ मैं। सालिया चिढ़ती हुई बोली। ऐसे ही मेरा दिल किया आने को, इसलिए मैं आ गई, मीरा ने खोए से लहजे में जवाब दिया। मीरा, यहाँ इतनी ठंड है, ज़िनिया आपी तुम्हें बुला रही हैं खाने पर, अब जल्दी चलो। सालिया ने उसे बाजू से खींचा और मीरा ने ना चाहते हुए भी उसके साथ चली गई, लेकिन वो पलट कर इस वीरान और उजड़े हुए बाग को देख रही थी। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए नॉवल यहीं तक। बाकी का नॉवल इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। नॉवल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।